अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल उसरी युसरा बाई हुस्ना हुसैन की किस नंबर 15 का पार्ट 1 पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस नंबर 15। डॉक्टर मुस्तफ़ा फटी फटी आंखों से मदद को देख रहे थे। समात पर यकीन नहीं आया था। शौक और सदमे की कैफियत में इन्होंने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। 2 रोज़ पहले वो फारिस की कॉल की बाबत इस्तफ़ार करने आए थे, मगर मदद को इस हवाले से कुछ इल्म न था। फिर वो इसके हॉस्टल गए थे। वापसी पर आगा अली से राब्ते की भी कोशिश की थी। आज़म शराजी से भी बात करना चाहिए थी, मगर वो कामयाब नहीं हो सके थे। और अब पूरे 3 दिन बाद मदद इन्हें एक अनहोनाक खबर से आगाह कर रही थी। वो उन्हें फारिस वजदान की वफ़ात के बारे में बता रही थी। हादसा चंद रोज़ पहले पेश आया था। फारिस को 2 गोलियां लगी थी। हॉस्पिटल पहुंचने तक वो दम तोड़ गया था। वो गुंग हो गए थे। कुछ देर तक कुछ कह भी नहीं सके थे। ऐसा कैसे हो सकता था। बेख्तियार दीवार का सहारा लेते आगे बढ़े थे। टांगे वज़न उठाने से कासिर हुई तो सीढ़ियों पर बैठ गए। इनकी नम आँखों में सदमा और बेयकीनी थी। ये क्या हो गया था, कैसे हो गया था। अभी हफ्ता पहले वो इनसे मिलकर गया था। वीकेंड पर मिलने का प्रोग्राम तय किया गया था। वो बहुत खुश था। वो इनसे जन्नत की बात कर रहा था। वो छुट्टियों में शराजी मेंशन आने वाला था। अब अचानक ये क्या हुआ था। वो इतने सब्र और हिम्मत वाला बच्चा पेदर पे कई मुसीबतें कई आजमाइशों से उलझता हुआ, इनका प्यारा दोस्त, इनका प्यारा साथी, ये इसके साथ क्या हो गया था। इन्होंने अपना सर हथेलियों में गिरा लिया। कई लम्हे, बातें और वादे इन्हें याद आ गए थे। देखना, एक दिन सारे मसले हल हो जाएंगे। इन्होंने खुद को कहते सुना था, ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे। वो कह रहे थे, वो खुद को सुन रहे थे। मदद सामने खड़ी थी। वो और कुछ कह रही थी, कुछ बता रही थी। इनका दिल गम से फटने लगा। इनका चेहरा आंसू से तर होने लगा। इनकी टांगें बेजान थी। इनका वजूद सुन हो रहा था। कैसे ठीक होगा सब। वो इनके सामने इनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। जानते थे इशारा किस तरफ था। इसके दादा, वालिद और माँ। वो इन रिश्तों से महरूम था, अपनी शनाख्त से महरूम था, अपने हक से, अपनी पहचान से महरूम था। वो लाजवाब थे, लाजवाब रहे। हवा पत्तों से सरसरा कर गुजरी। आसमान की तारीकी में कुछ और इजाफा हुआ। बादलों की ओट में चांद मध्यम हो गए। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा था। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ जाओ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहो, जैसे आज़म शराजी हैं। इसने इनकी बात काटी थी। वो चुप हो गए थे। अब फारिस वजदान को देख रहे थे। वो 13.5 साल का लड़का प्लेग्राउंड में नसरत पर इनके पास बैठा था और इसकी आंखों की सख्ती इनके अंदर बहुत से अंदेशे जगा रही थी। तुम्हें किसी के जैसा नहीं होना, तुम्हें सिर्फ वही होना है जो तुम हो। मैं इनके साथ बहुत बुरा करूँगा, मैं इनसे सब छीन लूँगा, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे वो, आप देखना। फारिस एकदम से इसे कंधों से पकड़कर इसे पुकारा था, कुछ गुस्से से, सख्ती से, खौफ और दहशत से। इन्हें नहीं पता था वो ऐसी बातें क्यों करता था। वो आज़म शराजी के ख़िलाफ़ इनके सामने इतना क्यों बोलता था। वो नहीं जानते थे आज़म शराजी से मिलने आते थे और इनकी हर मुलाकात के बाद वो ऐसा हो जाया करता था। सब्र और बर्दाश्त के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। मदद आंसू पोंछते भराई हुई आवाज़ में हादसे की तमाम तफसीलात इनके गोश गुजार कर रही थी। कार एक्सीडेंट के बाद वो अगवा हुआ था। 5 दिन तक अगवा रहा था। फिर इसने फ़रार की कोशिश की थी और आगा अली कदरे फासले पर सर झुकाए रुख बदल गया था। वो उठ गए थे। शिक्सत ख्वारदा से कदम उठाते अकबी दरवाजे से भाग कर रुक कर चुके थे। मदद ने इन्हें रोकना चाहा था, मगर आगा अली ने मना कर दिया था। वो नीम अंधेरे में चलते चलते अचानक रुक गए थे। वो इस दरख्त के सामने थे जिस पर वो गुस्से से लकीरें खींचा करता था, फूल तोड़कर नोच खसोट कर फेंका करता था। वो घुटनों के बल झुक गए। जब मुकम्मल ख़त्म हो गया और वो सिसक पड़े। एक वादा मुझसे भी करो, आपके वादे बहुत मुश्किल होते हैं। वो बिगड़े तेवरों के साथ खिड़की में एक टांग बाहर और एक अंदर किए काफ़ी गुस्से में बैठा था। अपने से बड़ी उम्र के लड़कों से उलझ बैठा था, जिसके निशान गाल और होठों पर नजर आ रहे थे। वादा करो कि ना खुद को नुकसान पहुंचाओगे और ना ही किसी और को। भले से अगला इंसान मुझे जान से मार डाले, गुस्से से पूछा था। और वो फूट फूट कर रो दिए। इन्हें नहीं पता था गुज़श्ता 5 दिन इसने किस अज़ियत में गुजारे थे। तन्हा, अकेले, जाने इस पर क्या बीती होगी। वो पहले से बहुत दुखी था।
نا امید و مایوس تھا، پریشان تھا، اپنی زندگی سے ناخوش تھا۔ ان سب سے گزرنے کے بعد وہ کیسے رہا ہوگا؟ انہیں اس کے آخری کال یاد آئی۔ مدد کے لیے اس نے انہیں ہی پکارا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، کچھ بھی نہیں۔ فارس کو چوٹ لگی ہے بابا، وہ بہت رو رہا تھا۔ جنت گزشتہ 3 دنوں سے ان کا سر کھا رہی تھی، بار بار ایک ہی بات۔ انہوں نے مٹی ہاتھوں میں بھر لی تھی۔ اسے 2 گولیاں لگی، اس کا خون بہہ گیا، ہاسپٹل پہنچنے تک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مدحت کے الفاظ ان کا دل چیر رہے تھے۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے۔ تمہیں بہت خوشیاں ملیں گی، انعام ملیں گے، کامیابی ملیں گی، اور جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے وہ ایک دن تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، تمہیں چاہتے ہوئے۔ ان کا سر جھک گیا تھا، ان کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ وہ ساری باتیں، امیدیں، خواب دلاسے اور تسلیاں یہی رہ گئے تھے، اور وہ کچھ بھی لیے بغیر چلا گیا تھا۔ اس نے وقت کا انتظار نہیں کیا تھا، زندگی نے ایسی کوئی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس رات انہیں گھر پہنچتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ جنت ان کے انتظار میں زبردستی جاگتی پھر رہی تھی۔ اسے تو یہ جاننا تھا کہ فارس کو جو چوٹ لگی تھی اور جس کی وجہ سے وہ فون پر رو رہا تھا، وہ چوٹ ٹھیک ہوئی یا نہیں، اس کا درد ختم ہوا یا نہیں۔ اپنے بابا کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ سر پٹ بھاگی تھی۔ خیال تھا اس کا دوست فارس بھی ساتھ ہوگا، مگر وہ اکیلے تھے۔ نڈھال سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھی، وہ ایک دم سے بہت کمزور اور دکھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آ گئی تھی، کچھ پریشان ہو کر انہیں پکارنے لگی تھی، اور جیسے اس کی عادت تھی اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گردن موڑ کر جھکاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی تھی کہ بابا کو کیا ہوا۔ فارس ٹھیک ہے نا بابا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے، سسکیاں دبائے، لب پیچھے سے دیکھ رہے تھے، پھر کس قدر کوشش سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب رو تو نہیں رہا تھا؟ اس نے پوچھا، فکر مندی سے، پریشانی سے، بڑوں کے سے انداز و سمجھداری سے۔ وہ اپنی جنہ کو دیکھ کر رہ گئے، وہ اتنا اس کے ساتھ اٹیچ کیسے ہو گئی تھی؟ وہ جب سے شرازی مینشن سے گیا تھا وہ تب سے اس کے لیے بے چین و فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ اسے تلاش کرتی رہی تھی، ہاسٹل جانے پر اکساتی رہی تھی، شرازی مینشن میں خط پہنچاتی رہی تھی۔ ایسا برتاؤ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، ایسی فکر اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں دکھائی تھی۔ انہوں نے نفی میں سر کو جنبش دی کہ ہاں، اس کا دوست فارس اب رو نہیں رہا تھا۔ پھر سلیم کو اشارہ کیا وہ اسے لے جائے، مزید کوئی بھی سوال سننے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے، خیر تو ہے؟ بوا پوچھنے لگی تھی۔ سلیم پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جنت ان کا گھٹنا ہلا رہی تھی، وہ اپنی بات کر رہی تھی۔ ہم اسے گھر لے آئیں بابا، اس کو چوٹ لگی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم اسے اسکول چھوڑ آئیں گے۔ سلیم، ان کی آواز بھر آئی تو وہ جنت کا بازو پکڑے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا تھا۔ بوا کا داہنا ہاتھ بے ساختہ دل پر آن ٹھہرا۔ فارس وجدان کی موت کی خبر ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ پورے 3 سال بعد جمیلہ داؤد امریکہ سے واپس پاکستان آ گئی تھی۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد کچھ عزیز و اقراب کی دعوتوں سے فارغ ہو کر انہوں نے کوئٹہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے انہیں صرف اور صرف اعظم شرازی کی اجازت درکار تھی، مگر وہ دیکھ رہی تھیں کہ اعظم شرازی پہلے کی طرح بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے کاروباری معاملات میں اس قدر مصروف تھے کہ گھر میں تاخیر سے آنے لگے تھے۔ انہیں ان کے رویے اور روٹین کا یہ بدلاؤ عجیب سا لگا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو فوقیت دیتے تھے، خصوصاً حماد جب بھی چھٹیوں میں پاکستان آتا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے تھے۔ شرازی ہاؤس میں گزارے گئے ان چند دنوں میں انہوں نے حماد شرازی کے رویے میں خاطر خواہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ دونوں دادا پوتے کے درمیان کھانے کی میز پر اب کوئی بات نہیں ہوتی تھی، جیسے دونوں کی مثالی دوستی اور محبت تھی۔ اس لحاظ سے یہ پر اسرار سی خاموشی انہیں بے طرح سے کھٹکی تھی۔ حماد بہت خاموش، کچھ حد تک اکھڑا ہوا سا، اور بات بے بات پر ملازموں پر مشتعل ہونے لگا تھا۔ کمرے سے کم نکلتا تھا اور اعظم شرازی کو تو جیسے اپنے مصروف شیڈول سے فرصت نہیں تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی کیسا خلا ان کے مابین کیسے آ گیا تھا۔ انہوں نے علیزے سے پوچھا تو وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی، لیکن اس نے یہ ضرور بتا دیا کہ اعظم شرازی نے ایک بار حماد کو اسٹڈی میں بلا کر ڈانٹا تھا۔ آواز باہر تک آ رہی تھی، تاہم مسئلہ کیا تھا وہ یہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ کچھ تو ہوا تھا یقین۔ جمیلہ کھٹک گئی۔ ان کی چھٹی حص بتا رہی تھی کوئی مسئلہ تھا۔ اس رات کھانے کے بعد وہ حماد کی کمرے میں گئی اور پاس بیٹھ کر اس کے رویے کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی ان کے بیٹے سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی
جس کے باعث اس کے بے انتہا محبت کرنے والے دادا اسے اوائڈ کر رہے تھے۔ حماد گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے دادا کی سختی اور بے پرواہی کو جھیل رہا تھا۔ جذبات پر قابو نہ پا سکا، غصے سے من و ون سب سنا دیا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائیں کہ حماد کس شیڈیول، حفاظت اقدام و خطرے کی بات کر رہا تھا۔ اعظم شرازی کی مخصوص گاڑیوں میں سفر کرنے کے بجائے وہ کیوں ایک عام سے جیپ میں اسلام آباد آ رہا تھا؟ ایسا کون سا خطرہ تھا جو درپیش تھا؟ ایسی کون سی پلاننگ تھی جو ترتیب دی گئی تھی؟ وہ آنکھوں میں ناسمجھی کا، فکر مندی کا تاثر لیے اپنے 17 برس کے بیٹے کو دیکھے جا رہی تھی، جسے غم تھا اور بے تحاشا غم تھا۔ اس کے دادا ایک چھوٹی سی غلطی پر برہم ہو گئے تھے، ایک ملازم لڑکی کی وجہ سے بات نہیں کر رہے تھے، اس کی معذرت قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا اس کی وجہ سے اس لڑکی کی زندگی خطرے میں آ گئی تھی، حالانکہ اس نے تو جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے لیے حماد کی آنکھوں میں غیظ کی چنگاریاں اور لہجے سے نفرت جھلکتی ہوئی دیکھ سکتی تھیں۔ میں نے آغا علی سے صرف اتنا کہا کہ وہ اسے بابا کی گاڑی میں ہاسٹل ڈراپ کر دے، اینڈ بلیو می مما، آئی ڈونٹ نو کہ یہ سب ہوگا۔ جمیلہ داؤد کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گرا۔ شرازی مینشن سے ہاسٹل میں صرف ایک ہی لڑکا جاتا تھا، شرازی خاندان کی کفالت میں صرف ایک ہی لڑکا پلتا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تاثرات بدل گئے تھے، رنگ اڑ گیا تھا۔ انہیں اب سمجھ میں آیا تھا وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ حماد نے کچھ حیرت سے اپنی ممی کو دیکھا تھا، اسے بھی جیسے اب احساس ہوا تھا وہ لڑکا اس کی ممی کے لیے کتنا اہم رہا تھا۔ بہت سی باتیں اشتعال اور غصے میں نظر انداز ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ حماد کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ ہر طرح کے وہاموں خیالات کو جھٹکتی، عجلت میں قدم اٹھاتی دروازہ دھکیل کر اعظم شرازی کی اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ہراس ٹھہرا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ حماد کے لیے وہ چھوٹی بات تھی، ایک شکوہ تھا جس نے بے تحاشا محبت کرتے دادا کے رویے پر کیا تھا۔ انجانے میں وہ اس واقعے کا تذکرہ کر گیا تھا، کچھ غصے و برہمی سے انہیں سب بتا گیا تھا۔ حملہ اس پر ہونا تھا، کسی اور پر ہو گیا تھا، ٹارگٹ وہ تھا اور قبضے میں کوئی اور آ گیا تھا، اور اعظم شرازی نے اس بات پر اسے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ اعظم شرازی کے تاثرات دیکھ کر اپنی جگہ رک گئے تھے۔ فارس کہاں ہے بابا؟ کیسا ہے وہ؟ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے فارس کے ساتھ؟ ایک ہی سانس میں کچھ فکر مندی اور وحشت سے انہوں نے سوال کر ڈالے۔ اعظم شرازی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے۔ جس بات کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے وہ پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ توقع نہ تھی کہ حماد اپنی غلطی کا ذکر اس طرح اپنی ماں سے کر ڈالے گا، کہ ایسی بہت سی باتیں اور بہت سے معاملات تھے جو وہ دونوں اپنی ذات تک محدود رکھا کرتے تھے۔ وہ حماد کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے، اس کی بہت سی غلطیوں پر پردہ رکھتے تھے، بہت سی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ بابا، فارس کہاں ہے؟ مجھے بتائے کہاں ہے وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ ان کا سکون مٹ چکا تھا۔ فارس اغوا ہوا تھا، اس خیال سے ان کی جان نکل رہی تھی، وہ زندہ تھا یا نہیں، اس سوال سے حواس مختل ہو رہے تھے۔ جمیلہ، انہوں نے سختی سے نام لیتے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ وہ آنکھوں میں درد کی نمی لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ بابا پلیز بتائیں، فارس کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہی از فائن، وہ محض اتنا ہی کہہ سکے تھے، بات مختصر کر کے ختم کرنا چاہتے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا حماد کی غلطی سے ہوا تھا، بہت اچانک اور بغیر کسی مقصد کے ہوا تھا۔ وہ جمیلہ داؤد کو ایک بار پھر سے فارس وجدان کے ہر معاملے سے دور رکھنا چاہتے تھے، مگر جمیلہ داؤد نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ مجھے فارس کے پاس جانا ہے، ابھی کے ابھی، اسی وقت، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ پلیز بابا۔ ان کی بے قراری اور بے تابی، ان کی طرف ان کا خوف اور دہشت، وہ اپنا لہجہ اس پل سخت نہیں کر سکے تھے، کوئی حکم نہیں جما سکے تھے، ان کا مطالبہ بھی رد نہیں کر سکے تھے۔ اعظم شرازی پہلی بار جمیلہ داؤد کو انکار نہیں کر سکے تھے۔ ننھی جنا سمجھنے سے قاصر تھی، نانا چپ چپ سے کیوں تھے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے، بات کیوں نہیں کر رہے تھے، کلینک پر کیوں نہیں جاتے تھے۔ اب تو وہ اس کا ہوم ورک بھی نہیں دیکھتے تھے، اسکول کے قصے بھی نہیں سن رہے تھے، اور اسے فارس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ اسی اداسی میں وہ کتنی ہی دیر تک کرسی رکھے فون کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا فارس دوبارہ فون کرے گا۔ وہ روز اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ سلیم گہری سانس لیتا، تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ زبردستی وہاں سے ہٹا دیا۔ اگر وہ فون کرے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔
تم فون اٹھاؤ گے تو فارس تم سے بات نہیں کرے گا، اسے تم بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دی۔ سلیم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، اسے بازو سے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گیا، کھلونوں کا ڈھیر اس کے سامنے رکھتا گیا۔ وہ کہیں مصروف ہو، اس کا ذہن بھٹکے، اور کوئی کام نہیں تھا جو وہ اس کے ذمے لگاتا۔ چلاکو اتنی تھی کہ اپنا ہوم ورک بھی اسکول میں کر کے آ جاتی تھی تاکہ گھر میں آسانی سے اچھل کود کی جا سکے۔ میں فارس کے لیے ڈرائنگ بناتی ہوں، جب ہم اسے ملنے جائیں گے تو دوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ سلیم نے سر پکڑ لی، اس کی ہر بات فارس سے شروع ہو کر فارس پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ڈرائنگ بک اٹھا لائی، کچھ رنگ اپنے پاس رکھے، کچھ سلیم کو دیے تاکہ وہ بور نہ ہو۔ مزے سے رنگوں سے کھیلتے وہ اسے بھی گائیڈ کرتی جا رہی تھی اور بتاتی جا رہی تھی کہ اس نے درخت کی شاخیں کتنی چھوٹی بنائی ہیں، رنگ کتنا برا کیا ہے، اور اس سے زیادہ اچھی ڈرائنگ تو کاکا کا چھوٹا بھائی بتا لیتا ہے۔ کاکا کا چھوٹا بھائی تقریباً 3 سال کا تھا۔ سلیم چپ رہا، وہ اس کا ساتھ تو دے رہا تھا مگر اندر سے بہت دکھی ہو رہا تھا۔ جس کے لیے وہ یہ ساری چیزیں تیار کر رہی تھی، اس تک ان میں سے کچھ بھی پہنچنے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب آخر اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس نے سوچا اور سوچ کر خود کو کوسا۔ پیدر پہ کئی صدموں سے گزرنے والی اپنی اس معصوم نواسی کو وہ ایسی کوئی بات کیسے بتا سکتے تھے؟ ایک پریشان سی نظر اس نے جنت پر ڈالی اور سر جھکا گیا۔ جنت نے خوبصورت رنگوں کے ملاپ سے منظر کشی کی اور اس پر بڑا سا گیٹ ویل سون لکھا۔ کچھ پھول لان سے توڑے اور کچھ باغ سے، اور دوپہر میں شرازی مینشن چلی گئی۔ یہ فارس کے لیے ہیں، آپ نے اسے میرا خط دیا تھا نا، آپ اسے اب یہ بھی دے دینا۔ بابا بھی بہت بزی ہے تو ہم اسے بعد میں ملنے جائیں گے۔ آنکھوں میں نمی لیے مدد اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے وہ صفحہ لے لیا، ساتھ میں پھول بھی تھے۔ یہ سب فارس کے لیے تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین سا تھا کہ وہ چیزیں فارس تک پہنچا دیں گی، اس کا خط بھی، چاکلیٹ بھی۔ فارس نے مجھے کال کی تھی، وہ دوبارہ بھی کرے گا نا؟ مدد نے خاموشی سے سر ہلا دی۔ اس کے نانا نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا تو وہ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہاں سے پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس گئی۔ گھر کے عین سامنے باغ کے وسط میں کہیں ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ کاکا نے نئی سائیکل لی تھی، پرانی والی جو چوری ہو گئی تھی۔ اب سب باری باری اس پر تباہ آزمائی کر رہے تھے۔ جنت کی اپنی سائیکل تھی، زور زور سے پیڈل مارتی دائیں سے بائیں گھومتی جا رہی تھی۔ مونی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ان کی ہنسی کی کلکاریاں چہر سے گونج رہی تھیں۔ سلیم نے یہ منظر دور سے اور سکھ بھری سانس لے کر دیکھا تھا کہ چلو شکر جنت کا ذہن بھٹکا۔ شام میں کچھ سامان لے کر گھر آیا تو جھٹکے سے رک گیا۔ وہ فون کے پاس کرسی پر چڑھی بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، خفگی سے منہ موڑ گئے۔ بوا سے ڈانٹ پڑی تھی فون کے پاس سے جو نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہے، بیٹھی ہوئی ہوں، بھوش شکر کا جواب دیا۔ میری تو یہ بالکل نہیں سن رہی، وہ نے الگ شکایت لگائی۔ کھانے کی میز پر بھی وہ اپنے نانا سے یہی پوچھتی رہی کہ وہ فارس سے کب ملنے جانے والے تھے۔ اس کے نانا چپ تھے، ذرا سا مسکرا کر کوئی اور سوال کرتے، اسے کسی اور بات میں الجھانے لگے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے 11 بجے گھر پہنچی تھی اور تب سے اپنے کمرے میں بند تھی، خاموش و ویران، آنکھیں سرخ متروم، چہرہ ستا ہوا تھا، انگ انگ میں کرب ٹھہرا تھا۔ منظر ایک ہی تھا اور وہ آنکھوں میں تھا۔ انہوں نے فارس کا بے جان سا ہاتھ پکڑا تھا، اس کے زخموں کو دیکھا تھا، اس کی بند آنکھوں کو چھوا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اسے لرزتی کپ کپاتی آواز میں پکارا بھی تھا۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئی تھی کہ وہ ان سے ناراض ہوگا، مگر اس کی ناراضی کچھ ایسی ہوگی اس کا تو انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ حالات ایسے ہو جائیں گے، زندگی ایسا کر جائے گی، سانسیں یوں تنگ ہوں گی، درد ایسے بھی ملیں گے۔ ان کا دل غم سے پھٹ رہا تھا، بے بسی پر رو رہا تھا، لب دعا گو تھے اس کی زندگی کے لیے، صحت یابی کے لیے، آسانیوں کے لیے دعا گو تھے۔ دروازہ کھول کر ہارون اندر داخل ہوا تو ان کا ارتکاز خالی دیوار پر ہی ٹھہرا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اٹھ کر ان کے پاس نہیں گئی تھی، کوٹ نہیں لیا تھا، کپڑے نہیں نکالے تھے۔ وہ دوستوں سے ملنے گیا تھا، تبھی تاخیر سے واپسی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم سے کپڑے بدل کر باہر آیا تو ان کی جانب سے اپنی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ پا کر رک گیا۔ خیریت ہے؟ برابر میں بیٹھتے، کمفرٹر لیتے، تکیے کو درست کرتے، بالکل نارمل لہجے میں پوچھا تھا۔ ان کی بھیگی ہوئی آنکھیں اپنے شوہر کے چہرے پر ٹھہر گئیں، تاثرات بتلاتے تھے اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا۔ وہ لابالی سا ہارون شرازی اب اپنی زندگی میں مکمل سنجیدہ تھا۔ بزنس سوسائٹی میں اب اس کی ایک پوزیشن تھی، اثر تھا، نام تھا، پہچان تھی۔ اس کے بارے میں آرٹیکلز چھپتے تھے، اس کے انٹرویو لے جاتے تھے۔ وہ اپنے خاندانی بزنس کو مزید وسعت دینے والا تھا، مزید آگے بڑھانے والا تھا۔
کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی آواز پر ذہن بھٹکا تھا، سوچ منتشر ہوئی تھی، وہ ابھی بھی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہارون شرازی اپنے بیٹے کے معاملات سے گزشتہ 9 سالوں سے لاعلم تھے۔ گزشتہ 9 سالوں سے اس کی روزمرہ روٹین، اس کے مسائل، اس کی پریشانیوں اور اس کی اذیت سے بے خبر تھا۔ اسے حادثے سے بھی جس نے اس موت کے منہ میں لا کھڑا کیا تھا، ان زخموں سے بھی جو روح سے اب جسم پر آ گئے تھے۔ غالباً وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اس کا بیٹا نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوگا، نئی زندگی کا عادی ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنی ترجیحات سے اپنی اولاد کو کب کو خارج کر چکا تھا، وہ اپنی زندگی میں کب کا آگے بڑھ چکا تھا۔ حوالہ دینے، ذکر کرنے، احساس دلانے کا نہ پہلے کوئی فائدہ تھا نہ اب کوئی فائدہ ہونے والا تھا۔ ان کی ہر دلیل بودی، ان کا ہر جواز ادھورا تھا، ان کا ہر خیال ناقص، ان کی ہر وضاحت مصنوعی تھی، مگر پھر بھی اس حادثے کے بعد وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ہمت مت جمع کرتے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ آپ نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ آپ یہ سب فارس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہارون چونک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی فارس سے متعلق اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اب اچانک وہ کر رہی تھی۔ ایک بار پھر فارس وجدان کو اپنے اور ہارون کے بیچ لے آئی تھی۔ 9 سال پہلے تک آپ بابا پر ڈیپینڈنٹ تھے، آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، لیکن اب آنسوؤں کا پھندا حلق میں اٹک گئے۔ انہوں نے خوش لبوں کو تر کرتے اپنی آواز کو مضبوط کر لیا۔ اب آپ کی ایک حیثیت ہے، نام ہے، آپ شرازی انٹرپرائزز کی امریکہ برانچ کے CEO ہیں، کامیاب ہیں، پہلے کی طرح نہ کمزور ہے اور نہ ہی بے بس۔ اب تو آپ، ان کی آواز لمحے بھر کے لیے بھیگی، آپ اپنے بیٹے کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہارون شرازی پر لمحے بھر کے لیے سختہ سا طاری ہوا تھا، آنکھیں منجمد سی ہو گئی تھیں، ان میں ایک بے نام سے تاثر ٹھہر گیا تھا۔ وہ تاثر جمیلہ شرازی کی سمجھ سے باہر ہو گیا تھا۔ اسے سنبھلنے میں چند ثانیہ لگی، تاثرات بدل کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ تم اچانک کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا۔ میں آپ کو آپ کی بات یاد دلا رہی ہوں، آپ نے کہا تھا آپ فارس کے لیے۔ انہوں نے کہنا چاہا، وہ سب میرا ماضی ہے جمیلہ۔ ہارون نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں اپنے ماضی کا کوئی بھی اثر اپنے مستقبل پر نہیں چاہتا۔ لہجہ حتمی تھا، آواز مضبوط، ارادوں کی کسائی کر رہی تھی۔ جمیلہ ساکت ہو گئی۔ فارس کے ذکر پر ہارون ہمیشہ خاموش اور لاجواب ہو جایا کرتا تھا، ہر بات پر اپنے باپ کا حوالہ دیا کرتا تھا، ہر سچویشن میں اپنی کمزوری کا اظہار کیا کرتا تھا۔ پشیمانی اور دکھ آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ اب کہ جب وہ مضبوط تھا تو اس کا انداز، اس کے لفظ یکسر بدل چکے تھے۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد اذیت کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ ان کا فیصلہ درست تھا، آرزو سے میری شادی ایک غلطی تھی، میں محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ I really don't want to talk about this, but let me tell you one thing. I do care about my reputation now. جمیلہ داؤد نے صدمے سے نکلے گال پر بہتے آنسو صاف کی۔ چاروں شانے چت ہو کر ایک بار پھر ہمت پکڑی، ایک بار پھر سر اٹھایا۔ آپ نے آرزو سے نکاح کیا تھا، یہ ایک جائز رشتہ تھا، آپ کا اس سے ایک بچہ ہے، آپ نے اس بچے کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے، صرف اتنا قبول کر لینے میں کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ اسے اس کا جائز حق دلانے میں کیا ہو جائے گا؟ لوگ 4 دن باتیں کریں گے اور سب بھول جائیں گے۔ کوئی کچھ نہیں بھولتا، کم از کم میں اپنی کامیابی کی پیک پر ایسا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا جسے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ اندر تک تھم گئی تھی۔ And I know her very well. وہ سچویشن کا فائدہ اٹھائے گی۔ جمیلہ داؤد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج شام اعظم شرازی کے منع کرنے کے باوجود ہارون کو فارس کے حادثے کے بارے میں بتانے والی تھی۔ اس کا بیٹا 5 دن تک اغوا رہا ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، اس کی سرجری ہوئی ہے، وہ شدید تکلیف میں زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ ہاں، وہ اسے سب کچھ بتانے والی تھی، تاہم اب لب سل گئے تھے، آواز گم ہو گئی تھی۔ ہارون شرازی نے خود کو اپنے باپ کے رنگ و فیصلوں میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ویسا ہو گیا تھا جیسا اعظم شرازی چاہتے تھے۔ وہ اسے نہیں بدل سکتی تھیں، کسی کو نہیں بدل سکتی تھیں۔ ہارون ان سے مخاطب تھا، ان کے تاثرات سے کچھ پریشان ہو رہا تھا، انہیں کیا ہوا تھا وہ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ دم سادے چپ چاپ رحم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس میں فارس کا باپ ڈھونڈ رہی تھی اور وہ انہیں نہیں مل رہا تھا۔ فارس کا باپ اب کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ چپ رہی، ایک لفظ بھی ادا نہ کیا، طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا۔ حقیقت چھپانے کو اب صرف بہانے ہی رہ گئے تھے، ورنہ آنکھیں جو راز عیاں کرتی تھیں انہیں سمجھنے کی نظر کہیں کھو گئی تھی۔
وہ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہی جیسے اور انجان چہرے دیکھتا آ رہا تھا. کتنی دیر ہوش میں رہتا تھا تو وہی چہرے ہی نظر آتے تھے. ایسی آوازیں جنہیں وہ مفہوم پہنانے سے قاصر ہو رہتا تھا، باتیں وہ جو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، ذہن جو دھند میں لپٹا ہر خیال کو تاریک سا کرتا رہتا تھا. درد کا احساس انگ انگ سے اٹھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور پھر وہی تاریکی اور عدم کا احساس اسے چہر سے اپنی لپیٹ میں لے لیتا. کئی بار وہ بند تاریک کوٹری میں ڈوبتی ابھرتی سانسوں کی تصور سے چیختا تھا. کئی بار اس نے گھبرا کر اور کچھ بوکھلا کر وجود کو حرکت دینے کی صحیح کی تھی، اٹھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اپنے زخموں سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو بھی سہا تھا. وہ مدہوش ہو جایا کرتا تھا، دہشت و خوف سے کپ کپانے لگتا تھا. اجنبی چہرے، اجنبی لوگ، سفید جگہ، سفید احساس، منجمد برف کا سا. مگر اب کے بار جو چہرہ اس نے دیکھا وہ جانا پہچانا تھا. مبہم، دھندلا مگر روشن. پہچان کو منازل طے ہوئی تو اندر تک سب درہم برہم ہو گیا. وہ دعاؤں کے زیر اثر ابھرنے والا وقتی سکون، وہ درد کو دباتا محلول، سب بے تاثر ہو گیا. اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کا ہاتھ اس کے غال پر تھا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. وہ رو رہی تھی، جمیلہ داؤد رو رہی تھی. اس نے ایک دم سے لبوں کو جنبش دیتے، آنکھیں میچ کر کھولتے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تھی. ہاتھ باری تھا، جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ سن نہیں پا رہا تھا. اس نے کس قدر کوشش سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی تھی، کیوں کی تھی وہ نہیں جانتا تھا. چھوڑیں کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا. آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی. چھوڑیں مجھے، اس نے کہا تھا. اس نے ایک دم سے بھرائی ہوئی آواز میں زور سے کہا تھا. جمیلہ داؤد کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی پڑی تھی. جائیں. اپنا رخ دوسری طرف کرتے وہ روتے ہوئے چیخا تھا. وہ چہرہ اسے یہاں کیوں نظر آیا تھا، اب کیوں نظر آیا تھا، وہ آواز کیوں سنائی دے رہی تھی. نرس نے جمیلہ کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. وہ ان کی منت اور اصرار کے باوجود انہیں روم سے باہر لے گئی تھی. انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ آنکھیں موندے روئے جا رہا تھا. ذہن پر دھند چھائی ہوئی تھی. اسے درد ہو رہا تھا، سینے میں، بازو پر، سر کے پچھلے حصے اور پیٹ کے بائیں طرف درد ہو رہا تھا. اس نے گزشتہ رات بھی اٹھنے کی، یہاں سے فرار کی کوشش کی تھی. یہی کوشش وہ ایک بار پھر کر رہا تھا. اپنے مختل ہوتے حواسوں کے ساتھ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر پھر سے اٹھنے لگا تھا. پہلے اعظم شرازی تھے، اب سیاہی مائل تھی. بند کوٹری تھی اور اندھیرا تھا. بارش کی آواز تھی اور عبدل کا چہرہ تھا. گاڑی کے شیشے بار بار ٹوٹ رہے تھے. وہ ہر بار گھومتی ہوئی گاڑی کے اندر فنا ہو رہا تھا. وہ بار بار لہو لہان ہو رہا تھا. نرس اسے زبردستی پکڑ کر بیڈ پہ لٹا چکی تھی. وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی، اسے اپنے ہاتھ کھینچ رہا تھا. وہ شدت سے رو رہا تھا. وہ نارمل نہیں تھا. وہ اس حادثے کے بعد نارمل ہو بھی نہیں سکتا تھا. اتنا درد، اذیت، اپنوں کی بے رخی سہنے کے بعد، بے خبری میں رہنے کے بعد، خوف میں اترنے کے بعد وہ کسی طور نارمل نہیں ہو سکتا تھا. وہ اپنے ڈاکٹرز، نرسز کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. اسے یقین سا تھا زندگی کے جھانسے میں وہ ایک بار پھر مرنے والا تھا، بار بار مرنے والا تھا. اس کا اعتماد، بھروسہ ختم ہو چکا تھا. اسے ہر چہرہ اپنا دشمن نظر آ رہا تھا. بند دروازے کے اس پار اس کی آواز سنتی جمیلہ داؤد منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبائے کھڑی رہ گئی تھیں. وہ دوپہر میں گھر آئی تھی اور کسی طور اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی. کھانا انہوں نے نہیں کھایا تھا. کمرے میں بند ہو کر آرام کرنے کی کوشش کی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بے قراری سے پورے گھر میں ٹہلتی رہی، بڑبڑاتی رہی، سر تھام کر اپنے آنسو دباتی رہی. گھر کے افراد کے سامنے انہیں حشاش بشاش چہرے کے ساتھ آنا تھا. دعوت کا انتظام دیکھنا تھا. نبیلہ شرازی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا. آج کے دن اور آنے والے مختلف دنوں کے لیے مختلف پروگرام تھے. ان کا دماغ معاف تھا. وہ علیزے کو سن رہی تھیں مگر کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی. شام تک انہوں نے سارے پلانز کینسل کر دیے. جو دعوت ہفتے کو رکھی گئی تھی اسے ملتوی کر دیا. فیملی گیدرنگ کے لیے معذرت کر لی. ان سے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا. ہارون ان کے لیے کچھ پریشان ہوا تھا مگر انہوں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا. گھر میں صرف اعظم شرازی جانتے تھے ان کی یہ حالت کس وجہ سے تھی. حیرت انگیز طور پر انہوں نے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، نہ ہی انہیں ہاسپٹل جانے سے روکا تھا. وہ جیسے انہیں وقت دے رہے تھے، سنبھلنے کا وقت، پلٹنے کا وقت. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ خطرے سے باہر ہو چکا ہے، اب اس پر اتنا سٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے. وہ اعظم شرازی کو دیکھ کر رہ گئی تھی. کم از کم اس حادثے کے بعد ایسے رویے کی توقع نہیں تھی انہیں. کچھ نہ صحیح، فارس کی اذیت پر انسانی ہمدردی کے ناطے وہ ذرا سی نرمی دکھا سکتے تھے.
तसल्ली के चंद वो, दुआ, बेहतरी की उम्मीद, कुछ तो कह सकते थे। इनके लिए बस ये अहम था कि लड़का ज़िंदा था। इनके लिए सांसों को चलना ज़िंदगी थी। इनकी सोच, शख्सियत और इरादों में कोई फ़र्क नहीं आया था। इन्हें अपने किसी फैसले पर दुख न था, न परेशानी हो रही थी। जो भी हुआ था हम्माद की गलती और मनमानी से हुआ था। लड़का ज़िंदा था, इसकी सांसें चल रही थीं। सिर्फ यही एक बात ज़िंदगी की दौड़ में वापस लाने के लिए काफ़ी थी। अगर फारिस की जगह हम्माद होता तो क्या तब भी वो ये बात कहते? इन्होंने सोचते हुए आंसू अपने अंदर उतार लिए। बेरहमी इनकी थी, दिल इनका कटता था, रवैया इनका था, तकलीफ इन्हें होती थी। इन्होंने कुछ न कहा, कोई बहस न की, कोई सवाल न रखा, कोई एहसास न जगाया। इन बातों का अब कोई फ़ायदा न था। वो इनसे इजाज़त लेकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। आज़म शराजी कोट के जेबों में हाथ डाले इन्हें देखते रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देकर हम्माद इजाज़त मिलते ही अंदर आ गया था। आज़म शराजी नाइट गाउन में मलबूस एक फ़ाइल हाथ में लिए बेड पर बैठे थे। मुलाजिम चाय का कप और पानी का ग्लास साइड टेबल पर रख रहा था। इस पर नज़र पड़ते ही इन्होंने फ़ाइल रख दी, ग्लासेस उतार दी। मुलाजिम इशारा मिलते ही जा चुका तो फुर्सत से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं आपसे सॉरी कहने आया हूँ। आज़म शराजी चंद लम्हों तक इसे देखते रहे। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। वो शर्मिंदा लग रहा था। वो पिछले 1 माह से मुसलसल इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। दोनों के माबीन खाने की मेज़ पर कोई बात नहीं होती थी। आउटिंग का प्रोग्राम नहीं बनता था। एक दूसरे को वक्त देने की रूटीन ख़त्म हो गई थी। वो इससे इस कदर नाराज़ हुए थे कि खुद से मुखातिब भी नहीं करते थे। इसके लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त। इनकी इस तरह के गुस्से और नाराज़गी का सामना वो पहली बार कर रहा था। कितनी बार इसने माजरत की कोशिश की थी मगर वो मौका ही नहीं दे रहे थे। अपने कारोबारी मामलात में इस कदर मसरूफ़ रहने लगे थे कि अब घर भी देर से आते थे। आज़म शराजी कुछ देर तक इसे देखते रहे, फिर इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया, सरहनूज झुका हुआ था। अपनी पोजीशन और स्टेटस के लिहाज से तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए था कि तुम्हारी एक गलत फ़ैसला, एक गलत मुतालबा सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए कितने बड़े मसाइल खड़े कर सकता है। हम्माद का सर झुका रहा। तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए था। वो बस समझा रहे थे। इनका लहजा मामूल की तरह अब नरम था। तासुरात में सख्ती न थी, खफगी का कोई शायबा न था। वो इन्हें खामोशी से सुन रहा था। इसे अंदाज़ा था इससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। इसने अपने दादा का हुक्म नहीं माना था, इनका एतमाद तोड़ दिया था। मगर यहाँ कोई और बात थी जो उसे दुखी कर रही थी, इसके अंदर के इत्मीनान को सलब कर रही थी। वो इसे समझा कर खामोश हुए थे तो इसने सर उठा कर इन्हें देखा, लम्हे भर के लिए कुछ सोचा। इज़ ही इम्पॉर्टेंट टू यू? क्या वो आपके लिए अहम है? अंदर कहीं सुलगते अंगारों की सी तपिश थी। हु? कौन? फारिस? आज़म शराजी ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा। आंखों में लम्हे भर के लिए हैरत उतरी थी। हम्माद का सवाल ही ऐसा था। क्या वो फारिस की हकीकत जान गया है? तुमसे ज़्यादा अहम मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज़म शराजी लम्हे भर के लिए थमे थे। नज़र उठाकर अपने 17 बरस के पोते को देखा। इसका सवाल, अंदाज और लहजा, इसकी आंखें किसी गहरी सोच की गुमाज लग रही थी। वो अंदरूनी खलफशार का शिकार लग रहा था। Why are you comparing yourself with him? इन्होंने मतहमल होकर पूछा था। इनके पोते के जहन में फारिस वजदान कैसे आ गया था? वो उसके साथ अपना मुआवजा क्यों कर रहा था? क्योंकि आप। हम्माद कुछ कहते कहते रुक गया। वो इस दिन का हवाला देना चाहता था जब इसे डांट पड़ी थी, जब आज़म शराजी ने इस पर आवाज़ बुलंद की थी, जब इस पर गुस्सा दिखाया था, और फिर पूरे 1 माह तक वो नाराज़ ही रहे थे। इसने हिम्मत मत जमा करके इनसे कह दिया वो सब जो इस अरसे में इसके जहन में चल रहा था। ये सब इस लड़की की वजह से नहीं था। इन्होंने संजीदगी से कहा, चेहरे के तासुरात हमेशा की तरह सपाट, आवाज़ मजबूत थी। तुम्हारी ये गलती मामूली नहीं थी। तुमने अपने लिए ख़तरा मोल लिया था और मैं इस पर ही ऐसे ही रिएक्ट कर सकता था। वो अपने दादा को देख रहा था। इन लोगों का टारगेट तुम थे। अगर इन्हें ज़रा से भी भनक पड़ती कि तुम किस गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो आज। इन्होंने दास्तान बात अधूरी छोड़ दी थी। हम्माद को अपनी गलती का एहसास हो। इसे अपने दादा का गुस्सा, नाराज़ी जिसे अब बेहतर तौर पर समझ आ रही थी। इसने फारिस से पहले खुद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला था। इसे खुशी थी कि वो इसके अलावा किसी और के लिए फ़िक्रमंद नहीं थे। वो जानता था फारिस नामी लड़का इनकी ही कफ़ालत में था। इन्हीं की वजह से शराजी मेंशन में रहता था। वो लड़का इसकी मम्मी के लिए भी अहम था। वो
کبھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے اتنی اہمیت کیوں دیتی تھیں۔ دوسرے ملازموں کی نسبت ان کی تمام تر توجہ صرف ایک لڑکے پر کیوں رہتی تھی؟ وہ کبھی سمجھ نہیں پایا تھا وہ اسے اتنی اہمیت کیوں دیتی تھیں۔ دوسرے ملازموں کی نسبت ان کی تمام تر توجہ صرف اس ایک لڑکے پر کیوں رہتی تھی؟ وہ اس کے معاملے میں کلاس کا فرق تک بھول جاتی تھیں۔ مہنگی سے مہنگی چیز اس لڑکے کے دسترس میں ہوتی تھی، ہر وہ چیز جس پر اس کا حق تھا، ہر وہ چیز جو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے صرف اس پر جچتی تھی، وہی چیز فارس وجدان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ 3 سال پہلے تک وہ یہ فرق اپنی آنکھوں سے دیکھتا آیا تھا، 3 سال بعد وہ یہی فرق ایک بار پھر دیکھ رہا تھا، اور اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ممی کی فکر اور دادا کی ناراضی، یہی وجہ تھی کہ اس کے احساسات آگ جیسے ہوتے رہے تھے۔ مگر اب اس نے دیکھا تھا کہ دادا کے انداز و لہجے میں اس لڑکی کے لیے کوئی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے اب تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، نہ پہلے کسی تفصیل سے آگاہی دی تھی، نہ اب دے رہے تھے۔ دادا فارس نامی اس لڑکے کو اس بحث سے مکمل طور پر خارج کر چکے تھے۔ حماد کو ایک دم سے تسلی کا احساس ہوا۔ دادا جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کی فکر صرف اس کے لیے تھی، خوف صرف اس کے لیے تھا، محبت صرف اس کے لیے تھی۔ بھلا ایک ملازم لڑکے کے ساتھ اس کا کیا موازنہ؟ وہ کتنا بے وقوف تھا، کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایک دم سے بہتر ہو گئے، آنکھوں سے الجھن مفقود ہو گئی، دل میں غصہ نہ رہا۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا تھا۔ گلاسز آنکھوں پر لگاتے عاصم شرازی نے اپنی فائل دوبارہ اٹھا لی تھی۔ ذہن لمحے بھر کے لیے بھٹکا تھا، سوچ کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ سائن کرتے کرتے وہ رک گئے تھے۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے فائل اسٹڈی کرنے لگے تھے۔
اسے وہ تاریکی یاد تھی، مگر اغوا کار کے چہرے یاد نہیں تھے۔ ان کی باتیں ذہن میں گونجتی تھیں لیکن اب سمجھ نہیں آتی تھیں۔ منظر جھلکیوں میں بڑھتے تھے، کبھی کھلی آنکھوں میں خواب کا روپ دھار لیتے، ہر بار وہ وہی قید ہوتا، چیختے چلاتے ہوئے کسی کو بلا رہا ہوتا۔ قید، اندھیرا اور بندھے ہوئے ہاتھ، گولیوں کی آوازیں اور پھر سناٹا۔ اسے باتیں یاد نہیں آ رہی تھی، اسے چہرے بھولتے جا رہے تھے۔ یہ ادویات کا اثر نہیں تھا، نہ ہی سائیڈ ایفیکٹس کا کوئی دخل تھا۔ اس کا دماغ حفاظتی دیوار بناتا جا رہا تھا، کچھ وقت حالات و واقعات کو مٹاتا جا رہا تھا۔ مناظر دھندلے ہو رہے تھے، باتیں مدھم ہو رہی تھیں، سب یاد ہوتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ وہ 1 ماہ ہاسپٹل رہا اور اس دوران یہی سب ہوتا رہا۔ اب وہ گھر میں تھا اور یہ سب پھر سے ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے نہ سمجھ میں آنے والی اس کیفیت پر رو رہا تھا۔ وہ خوف جو اس کی روح کھینچ رہا تھا، وہ درد جو انگ انگ سے اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھل گیا، تب ایک قدم کے ساتھ کوئی چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اوپری منزل کی تمام بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ آگے علی دروازے میں رک گیا تھا۔ جمیلہ داؤد اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کا کمرہ ہر وقت روشن رہتا تھا، مگر وہ پھر بھی اندھیروں میں گھر جاتا تھا۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ جنہیں مسلسل نظر انداز کر رہا تھا، جن سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، جنہیں اپنے قریب آنے نہیں دے رہا تھا، تو اس لمحے باوجود کوشش کے وہ انہیں اپنے سے دور نہیں کر سکا تھا۔ ان کے آغوش میں ایک سکون تھا، ان کے حصار میں آرام تھا، ان کا لمس زخموں پر مرہم تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھا تب بھی وہ اس سے ملنے آتی رہی تھی، گھر پر تھا تو یہاں بھی۔ اکثر اوقات رات میں بھی ٹھہر جاتی تھیں۔ وہ اپنا وقت اور روٹین کیسے مینج کر پا رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اعظم شرازی کے سخت قوانین کے باوجود اس کے پاس کیسے آ جاتی تھیں یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ علم تھا تو صرف ایک بات کا، وہ وہاں تھی جہاں وہ تنہا تھا۔ کوئی نہیں ہے یہاں، کچھ بھی نہیں ہے، تم خواب میں ڈر گئے تھے، ریلیکس، خود سے لگائے وہ کہہ رہی تھی۔ دروازے پہ کوئی کھڑا تھا، وہ ایک نیا چہرہ تھا۔ وہ جمیلہ داؤد سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا وہ سینے میں کہیں درد محسوس کر رہا ہے؟ کیا اسے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ اس کے لب خاموش تھے، وجود لرز رہا تھا، مگر چہرہ تر تھا۔ آواز ابھی بھی تھی، گولیوں کی، بارش کی۔ تاریک کوٹری میں مبہم کہکے تھے۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نظر بالکل سامنے کاؤچ کے آگے سجدہ زیر وجود پر پڑی اور پھر ٹھہری رہ گئی۔ نیم تاریکی میں منظر بدلنے لگا تھا، اندھیرا احساسات سے الجھنے لگا تھا، خوف کو جگانے لگا تھا۔ تاریک کوٹری، مدھم سا کہکا، سوالیہ لہجہ اور انداز اور گولیوں کی آواز۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی، رنگت سفید ہو رہی تھی، سانسیں بھاری، وجود پر ایک کپکپی سی تاری تھی۔ اس نے سفید چادر کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر وہ سلام پھیرنے لگی تھی۔ کسی احساس کے تحت مڑ کے اس کی جانب دیکھا، بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو۔ مدھم سی نیل گو روشنی اس کے تاثرات نمایاں کر رہی تھی۔ لب باہم پیوست کیے وہ بھاری سانسیں لیتا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش لبوں کو تر کرتی آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے تاثر سے دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ محتاط ہو کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سختی سے بھینچا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ لیٹے رہو، وہ ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ لائٹ آن کر دیں۔ وہ خوف زدہ تھا، اس کے وجود کپ کپا رہا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اس کے گال آنسوں سے تر ہو رہے تھے۔ جمیلہ نے کمرے کی لائٹس آن کر دی، جھک کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں ہوں تمہارے پاس، سب ٹھیک ہے۔ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اسے خود میں سمو لیا۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں، وہ بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا تھا اور کھلا ہی رہ گیا تھا۔ قدموں کی حرکت وہیں تھم گئی تھی، ہاتھ ہینڈل پر ٹھہر گیا تھا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے پاس، جسٹ ریلیکس۔ وہ آنکھوں میں نمی لی اس سے کہہ رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی، اس سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں، وہ محفوظ ہے۔ مگر وہ محفوظ نہیں تھا، وہ کبھی بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حادثہ چھوٹا نہیں تھا، یہ واقعی معمولی نہیں تھا۔ وہ اسے خود میں چھپائے برابر میں ہی اس طرح سے نیم دراز ہو گئی تھی تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو سکے، وہ اس دہشت بھری کیفیت سے باہر نکل سکے۔ وہ ان کے آغوش میں خود کو محفوظ تصور کر کے سو جائے، اور وہی ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے مختلف دعائیں اور آیت پڑھ کر پھونکتی رہی تھی تو وہ سچ مچ پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ ہینڈل سے ہاتھ ہٹ گیا تھا، تب ایک قدم کوئی پیچھے ہوا تھا۔ راہداری میں قدموں کی اب کوئی چاپ بھی نہ رہی تھی۔
وہ جس ایک چہرے کو جانتا تھا اب اس سے منہ نہیں موڑ پا رہا تھا. اس کے کام کرنے لگی تھی اور وہ انہیں کرنے دے رہا تھا. ان کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, ان کے ساتھ لان میں واک پر جا رہا تھا. وہ اس کے دوائیات کا علم رکھتی تھیں, اس کے زخموں کی بینڈیج بھی وہ کرنے لگی تھیں. ہر کام جو نرس کے ذمے تھا انہوں نے اپنے سر لے لیا تھا. وہ اسے جلد از جلد صحت مند دیکھنا چاہتی تھیں. وہ پہلے کی طرح ہنسے, بولے, مسکرائے. ان کی دوستی پھر سے پروان چڑھے, تعلق پھر سے بحال ہو, اس کی اذیت ختم ہو, خوف کم ہو. لیکن یہ سب آسان نہیں تھا, ہرگز آسان نہیں تھا. وہ ان کی اس کوشش کو ناکام بنا رہا تھا. وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہا تھا. وہ اپنے خوف کا سامنا نہیں کر رہا تھا. اس کی خاموشی کا حصار تب ٹوٹا جب شام کے 8 بجے اس نے کچھ آوازیں سنی تھیں. وہ ان آوازوں کے تعاقب میں اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تھا, اور پہلی بار خود سے آیا تھا. دیوار کے ساتھ قدم اٹھاتے, کسی مانوس آواز کے سماعت سے ٹکراتے اپنی جگہ رک گیا تھا. آواز بائیں جانب سے آ رہی تھی. لاؤنج میں کوئی جمیلہ داؤد کے ساتھ موجود تھا. وہ اس آواز کو, لہجے کو, انداز کو بہت اچھے سے پہچانتا تھا. جمیلہ داؤد کی واپسی کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی تھی. اعظم شرازی نے واپسی کا کہہ رہے تھے. وہ انکار کر رہی تھی اور اس انکار سے ایک بحث چھڑ گئی تھی. اگر میں نے تمہیں فارس سے ملنے دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کرو گی. کل تمہاری فلائٹ ہے اور تم اپنی فیملی کے ساتھ واپس جا رہی ہو, اینڈ دیٹس اٹ. ان کا لہجہ محکوم اور آواز رعب بھری تھی. آپ ایک ماں سے کہہ رہے ہیں وہ اپنے بیمار بچے کو چھوڑ کر جائے. وہ تمہارا بچہ نہیں ہے, وہ میرا بچہ ہے. ایک ایک لفظ پر زور دیتے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. 9 سال ہو گئے بابا, آپ ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ پائے. جمیلہ. اعظم شرازی کی مٹھیاں سختی سے بھج گئی تھیں. انہوں نے تحمل سے اسے روکا تھا. وہ مزید کوئی لفظ نہیں سننا چاہتے تھے تو صرف یہی کہ ابھی اسی وقت ان کے ساتھ گھر چلے, اور وہ جانا نہیں چاہتی تھیں صرف اس لیے کہ ڈاکٹرز نے سفر سے منع کیا تھا. وہ فارس کو ابھی تک لندن نہیں بھیج سکے تھے, ورنہ اب تک یہ معاملہ ہی ختم ہو چکا ہوتا. جمیلہ داؤد کے پاس رکنے کا کوئی جواز نہ بچتا. وہ ایسے مطالبے کو حق بھی نہ رکھتی. تم ہارون کے ساتھ نہیں جاؤ گی تو 100 سوال اٹھیں گے. تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر موو پر نظر رکھی جا رہی. خطرہ صرف حماد کو نہیں تھا, اس کی لپیٹ میں تم بھی آ سکتی ہو, ہارون بھی آ سکتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہوگا تم خاموشی سے چلی جاؤ. اور فارس, اسے یہاں اکیلا چھوڑ دوں؟ وہ اکیلا نہیں ہے, میرے آدمی اس کا خیال رکھ سکتے ہیں, انہوں نے کہا تھا, اور وہ آنکھوں میں نمی لی چند لمحوں تک کھڑی رہی تھی. میں امریکہ نہیں جاؤں گی. لہجہ حتمی تھا. اعظم شرازی کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں, تاہم وہ ضبط کیے کھڑے تھے. تم ایسا کوئی مطالبہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو, سخت لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑی. اگر آپ مجھے فورس کریں گے تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی, لیکن فارس کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. اعظم شرازی کے قدموں کی حرکت تھم گئی تھی. مڑ کر انہیں دیکھا تھا, کچھ حیرت و صدمے سے. ان کے لفظ تھے ہی ایسے, ان کی بات تھی ہی ایسی. وہ منجمد تاثرات کے ساتھ آنکھوں میں بے یقینی لیے انہیں دیکھ رہے تھے. پہلی بار جمیلہ داؤد نے ان کا کوئی حکم اس طرح سے رد کیا تھا. پہلی بار اس لہجے اور انداز میں بات کی تھی. وہ انہیں اس لمحے کسی طور اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی. فارس وجدان دیوار پر ہاتھ رکھے بھاری سانسوں کے ساتھ ساکت کھڑا تھا. اعظم شرازی سے نظر نہیں آ رہے تھے, مگر وہ جمیلہ داؤد کو دیکھ سکتا تھا. وہ رو رہی تھی. وہ اعظم شرازی کے سامنے اس کے لیے رو رہی تھی. وہ اس کے لیے لڑ رہی تھی. گزشتہ 3 سال اس نے غصے میں گزار دیے تھے. وہ ان سے ناراض تھا, بہت زیادہ ناراض تھا, ابھی تک ناراض تھا. وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, جواب نہیں دیتا تھا, نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا. اور اب وہ دیکھ رہا تھا. 3 سال اس کے لیے مشکل رہے تھے, تو جمیلہ داؤد کے لیے بھی وہ وقت آسان نہیں رہا تھا. یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو شرازی مینشن میں رکھا اور تمہیں اس سے ملنے دیا. یہ بھی میری غلطی ہے کہ تمہیں یہاں اس کے پاس آنے کی اجازت دی. اعظم شرازی کی آنکھیں شعلہ بار ہو رہی تھیں. لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. آپ اپنی رحم دلی کو غلطی کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک بار پھر اپنی جگہ تھمے تھے. آرزو کا بیٹا میرے رحم کا مستحق نہیں ہے. کچھ غصے اور نفرت سے انہوں نے کہا. وہ لڑکا نہ ہوتا تو جمیلہ آج اس طرح نہ کہہ رہی ہوتی. جمیلہ لب بھیچے انہیں دیکھ کر رہ گئی. شاید تم بھول رہی ہو کہ یہ لڑکا میری ذمہ داری ہے اور مجھے اسے زندہ رکھنا ہے, یہی وعدہ تھا. وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے. بات کل بھی وعدے کی تھی, آج بھی وعدے کی تھی. جمیلہ نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی. آپ پھر سے میرا رابطہ اس سے بند کروا دیں گے, پھر سے مجھے دور کر دیں گے؟ جو ضروری ہو میں وہی کرتا ہوں. نکال دو اس لڑکی کو اپنے دماغ سے, فار گاڈ سیک. ان کی آواز ایک دم سے بلند ہوئی تھی.
جمیلہ کے چہرہ آنسوں سے تر ہونے لگا، نظریں جھک گئی۔ کون کرتا ہے ایسے جیسے تم کر رہی ہو؟ وہ چپ رہی۔ مجھے فورس مت کرو کہ میں کچھ ایسا کر دوں جس پر تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ رہے۔ جمیلہ کی سسکیاں بن گئیں۔ نہ وہ تمہارا بچہ ہے، نہ ہی تمہاری ذمہ داری۔ گھر جاؤ اور اپنی پیکنگ کرو، صبح کی فلائٹ ہے، کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ باہر چلے گئے۔ جمیلہ کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کتنی دعائیں تھیں جو انہوں نے اعظم شرازی کے دل کی نرمی کے لیے مانگی تھی۔ ایک ذرا سا احساس، فارس کے لیے احساس کی چاہ تھی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور وہ پھر بھی اپنی جگہ اسی انا کے ساتھ قائم تھے۔ کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا انہیں۔ فارس وجدان بے آواز قدموں کے ساتھ واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئیں تو وہ سامنے ہی بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ان کا خیال تو تھا سو رہا ہوگا۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آئی؟ فارس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی سی لگ رہی تھیں، مگر لبوں پر مسکراہٹ سی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ منتظر تھا اب وہ اس سے کیا کہنے والی تھی، امریکہ جانے کے حوالے سے کیا جواز پیش کرنے والی تھی، مگر جمیلہ خاموش تھی۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کل کی فلائٹ سے واپس جانے والی تھی، یہ بتانے کے لیے کوئی لفظ بھی نہ تھے، ہمت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اسے چھوڑ کر چلی جاتی تھیں جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی۔ بار بار پلکیں جھپکاتے ہوئے آنکھوں کی نمی دبا رہی تھیں، گلا کھنکار کر بدک مسکراتے ہوئے وہ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا اب کہ وہ ناراض ہوگا تو پھر کبھی نہیں مانے گا، اب کہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھونے والی ہیں۔ انہیں علم نہ تھا جو خاموش تھا اتنے دنوں سے، وہ آج حقیقتاً خاموشی توڑنے والا تھا۔ اس کے دل سے بھاری بوجھ سرکنے والا تھا۔ میں ڈاکٹر مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے لب ہل، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنے دنوں بعد فارس نے ان سے بات کی تھی، اب تو خوشی بھی دل کو بھاری کر دیتی تھی۔ آپ تو ویسے بھی چلی جائیں گی، تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک ہی تسلسل میں اپنی بات مکمل نہیں کر پاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ جمیلہ دب اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی کہ اس نے اعظم شرازی کے ساتھ ہونے والی ان کی گفتگو سن لی تھی۔ ان کے اندر غم بڑھ گئے، دل تڑپ گئے کہ وہ ساری کی ساری سخت باتیں اس نے اس حالت میں اپنے کانوں سے سن لی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس؟ ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، آواز بھیگ رہی تھی۔ فارس کا سر جھکا ہوا تھا جیسے کہ اس کی عادت تھی۔ وہ ان کے دوپٹے کا پلو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا جیسے کہ ہمیشہ لیا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ ہاسٹل میں بھی مجھ سے ملنے آتے تھے۔ جمیلہ اپنے رونے پر قابو پائے چپ رہی۔ ان کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، فارس کو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں میں آغا سے بات کروں گی کہ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ سے تمہارا رابطہ کروا دے۔ انہوں نے انگلی کی پشت سے بائیں آنکھ کا آنسو صاف کیا۔ اب جانے سے پہلے مل کر تو جائیں گی؟ سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ اپنے آپ پر جبر کرتے، آنسو پر ضبط کے پہرے بٹھاتے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ انہیں جانے کی اجازت دے رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا جسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ سب خود سے مینج کر لے گا۔ وہ ان کے لیے واپسی کا سفر آسان کر رہا تھا، اپنے طریقے سے انہیں الوداع کہہ رہا تھا۔ جمیلہ دو اسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ فارس وجدان نے ہر خواہش مٹا دی تھی، ناراضی ہٹا دی تھی۔ جمیلہ داؤد کو وہ اپنی عمر سے ایک دم سے بڑا لگا، زیادہ سمجھدار لگا۔ اس رات وہ بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ اس رات وہ باوجود کوشش کے بھی سو نہیں سکی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی اسے چھوڑ کر گئی تھی، ایک بار پھر اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ فارس سے ملنے کا کہا تھا مگر وہ اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ ایک بار پھر الوداع کی ہمت نہیں تھی۔ پچھلی بار وعدوں کا سہارا تھا، رابطے کی تسلی تھی، واپسی کا ارادہ تھا، اور وہ کسی ایک عمل میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اب کہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، نہ کوئی عہد، نہ دینے کو کوئی امید، تسلی اور نہ ہی ملاقات کا وعدہ۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا اب دوبارہ پاکستان کب آنے والی تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے آغا علی سے ضرور بات کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں آغا ڈاکٹر مصطفیٰ سے فارس کی ملاقات کروا دے، مگر آغا اعظم شرازی کے فیصلوں کا پابند تھا، فارس کی کسی سے بات بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ شاید آپ کو علم نہیں ہے مگر وہاں سب یہی جانتے ہیں کہ فارس مر چکا ہے۔ شرازی ہاؤس کے لان میں جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ انہیں سماعت پر یقین نہیں آیا تھا، انہیں اعظم شرازی کے اس فیصلے کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مر چکا ہے؟ مر چکا ہے؟ ان کے لب کپ کپ آئے تھے، دل لرز اٹھا تھا۔ سب یہی جانتے ہیں، سب ملازم، گارڈز بھی۔
آقا علی سر جھکائے مودب سے کہہ رہا تھا، یہ ضروری تھا کیونکہ جمیلہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مزید کچھ سننے کی تاب نہیں تھی۔ اعظم شرازی اب کیا کر رہے تھے یہ جاننے کا اشتیاق نہیں تھا۔ آقا کہنا چاہتا تھا فارس کی زندگی ابھی بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا وہ اس کے پیچھے دوبارہ بھی آ سکتے تھے۔ ایک ذرا سی بھنک کہ وہ زندہ ہے بہت سے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ فارس نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، تبھی سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر جمیلہ داؤد کو جیسے اب کوئی تفصیل نہیں چاہیے تھی۔ فارس وجدان کا وہ آخری مطالبہ انہیں ہر صورت پورا کرنا تھا۔ بہتر تھا وہ اس ماحول سے نکل جائے، اعظم شرازی کے قہر بھرے حصار سے نکل جائے۔ اس نے آغا سے مدد کا نمبر لے لیا، اسے کال کی، اسے ڈاکٹر مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا۔ 2 ماہ پہلے تک وہ کوئٹہ میں ہی تھے، مگر اب وہ وہاں نہیں تھے۔ ان کا گھر بھی بند، کلینک بھی بند تھا۔ وہ کہاں چلے گئے تھے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تمہاری جب بھی ان سے بات ہو میرا انہیں نمبر دے دینا، ساتھ ہی اپنا نمبر لکھوا دی، اور یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ تو میرے لیے اتنا تو کر سکتی ہو؟ آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مدحت نے یقین دہانی کروائی تھی۔ ان کی فلائٹ امریکہ کے لیے روانہ ہوئی تو لگا دل وہیں رہ گیا، سکون ختم، بے قراری انگ انگ میں سما گئی۔ وہ فارس وجدان سے آخری بار ملے بغیر ہی جا رہی تھی، اور یہ حقیقت ان کے وجود پر، ان کی روح پر بہت باری ہو رہی تھی۔ آرزو جہانگیر کے بیٹے کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ وہ بیڈ سائڈ سے ٹیک لگائے نیچے کارپیٹ پر گھٹنوں سے تھوڑی لگائے بیٹھا تھا۔ کمرہ روشن تھا، کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں، ہوا سے مخملی پردے لہرا رہے تھے۔ کھڑکیوں سے سرسبز لان کے اس پار براؤن رنگ کا بڑا گیٹ نظر آتا تھا۔ وہ گیٹ آج صبح سے بند تھا، کوئی گاڑی حدود میں داخل نہیں ہوئی تھی، کوئی اسے الوداع کہنے نہیں آیا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنا سر اٹھایا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ یہ لڑکا میری ذمہ داری ہے اور مجھے اسے زندہ رکھنا ہے، یہی وعدہ تھا۔ ذمہ داری، زندگی اور وعدہ۔ حیران آنکھیں نمناک ہونے لگی، خاموش لبوں پر غم ٹھہر گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، حیدر وہاں سے گزر رہا تھا تو چونک کر رک گیا۔ اسی وقت اندر آ گیا، کمرے کی کھڑکیاں سے بند کر دی، پردے بھی پھیلا دی۔ اسے ایک پل میں انکشاف ہوا تھا کہ اس نے اپنی آج رات کی میڈیسن نہیں لی تھی، تبھی وہ رات کے اس پہر تک جاگ رہا تھا۔ اسے فارس پر اعتماد کرنے پر افسوس ہوا تھا۔ اب سمجھ میں آیا جمیلہ داؤد سے اپنے ہاتھ سے کیوں دوا کھلاتی تھی۔ آپ کو برام کرنا چاہیے۔ وہ اس کی حقیقت سے کچھ حد تک واقف تھا، تب بھی لہجے اور انداز سے ادب جھلکتا تھا، ایسا ادب جس کا وہ مستحق نہیں تھا۔ اس نے حیدر کی طرف دیکھا، وہ پانی کے ساتھ ادویات پیش کر رہا تھا۔ فارس کچھ دیر تک آدھے خالی آدھے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لے لیا۔ جانتا تھا ایسی نیند جلد آنے والی نہیں تھی، ایسے درد مٹنے والے نہیں تھے۔ جو تھکاوٹ وجود میں اتری ہوئی تھی وہ ایسے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ جو اذیت اس پل محسوس ہو رہی تھی اس سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ سو چکا تو حیدر کمرے کے لائٹس آف کرتے رک گیا۔ اسے جمیلہ داؤد کی تنبیہ یاد آئی۔ باہر نکلتے ہوئے وہ دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا۔ شرازی ہاؤس مکمل اندھیروں میں ڈوب گیا تھا، مگر وہ ایک کمرہ صبح تک روشن رہا تھا۔